बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 11। उसे यूं लग रहा था जैसे उस बुजुर्ग खातून की आंखों से एक तेज रोशनी खारिज हो रही है। वो रोशनी उसके दिमाग में उतर रही है और उसे आमादा कर रही है कि वो जुबान खोले। बुजुर्ग खातून की आवाज दोबारा उसके कानों से टकराई। तुम एक तो नहीं हो, क्या समझी? तुम्हारी रूह कुछ और है और जिस्म कुछ और। मैं गलत तो नहीं कह रही? अमीना की जुबान जैसे खुद ब खुद खुल गई। उसने मध्यम लहजे में कहा, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपने बारे में तफसील बताओ बेटी। मेरे जरिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ और ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊं। तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ। मगर आप कौन हैं? देखो बेटी, तजस्सुस इंसान की फितरत का एक हिस्सा है, लेकिन कभी कभी कुछ बातों का ना जानना ज्यादा अच्छा होता है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि यहाँ जहाँ तुम मौजूद हो कोई मुझे नहीं जानता, बस फेरा होता है मेरा, गुजरती हूँ मैं किसी जगह से और जो भी खिदमत किसी की सर अंजाम दे सकती हूँ दे लेती हूँ। करने वाली जात माबूद बारी की होती है, कहाँ से कौन गुजर जाए, लेकिन कभी कभी बड़े की बात मान लेनी चाहिए। मुझसे मेरे बारे में मत पूछो, मुझे सिर्फ अपने बारे में बताओ। अगर तैयार हो तो मुझसे कह दो, मैं इंतजार करती हूँ। और अगर दिल मुझसे ताउन करने पर गवाही ना दे तो भी मुझे बताओ, क्योंकि बेटी मुझे तायन करना होता है अपने काम का। नहीं नहीं बुजुर्ग खातून, मुझे बचपन से ही तरबियत दी गई कि अपने से हर बड़े का एहतराम किया जाए, यही राह निजात है। फिर मुझे अपने बारे में बताओ। खातून, आपकी इस बात से मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप साहिबे करामत हैं। आपने मेरी शख्सियत को दोहरी शख्सियत कहा। हाँ, ऐसी ही बात है। कसूर मेरा नहीं बल्कि कुछ बुराइयों का शिकार हो गई हूँ मैं। हाँ, ऐसा ही है, मगर मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। बताना पसंद करोगी मुझे? मेरे वालिद का नाम ईमान अली है। वो एक सीधे साधे सच्चे मुसलमान हैं। मकरू फरेब की बातें बिल्कुल नहीं जानते। वो कुछ ऐसे हालात में गिरफ्तार हुए कि एक काले इन वाला शख्स उनका दुश्मन बन गया। उसका नाम नाग चंदर था। वो किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। जिस शख्स को वो नुकसान पहुंचाना चाहता था वो मेरे वालिद साहिब के पास गया। उसने उनसे मदद मांगी। हम लोग अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। हालांकि मांगने वाला मदद हिंदू था, लेकिन बात हिंदू और मुसलमान की नहीं होती। हमारा ईमान है कि तकलीफ में मुब्तला हर इंसान उसकी मदद जिस हद तक मुमकिन हो की जाए। इसी बुनियाद पर मेरे वालिद ने उस शख्स की मदद की। नागचंदर उस शख्स पर काला जादू कर रहा था जो मेरे वालिद ने तोड़ा और जिसके नतीजे में नागचंदर की बीवी और उसकी बेटी खत्म हो गई। नागचंदर ने गुस्से के आलम में मुझे धोखा देकर मेरी रूह अपनी बेटी के जिस्म में डाली और मेरा जिस्म अपनी कैद में कर लिया। और फिर उसने कुछ ऐसे पुरअसरार अमल किए कि उसकी बेटी मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरे बाप के पास पहुंच गई और मैं उसकी बेटी के जिस्म में कैद हूँ। ये किया है उसने। मैं बड़ी मुश्किल से उसकी कैद से भागी हूँ और यहाँ तक आई हूँ। मैं बहुत मजलूम हूँ। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये जिस्म एक हिंदू लड़की का है और वो बड़ी मुश्किल में है। यानी मैं आपको बता नहीं सकती बुजुर्ग खातून के मेरे दिल पर क्या बीत रही है। भाग आई हूँ और इत्तेफाक से बात यह है कि इन वाकयात का शिकार हो गई और शहजादी मेरे साथ यहाँ तक आई। बस ये है मेरी दास्तान। अमीना ने निगाहें उठाकर बुजुर्ग खातून को देखा तो यूं लगा जैसे वो बैठी बैठी सो गई हैं। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे का नूरानी तकद्दुस कुछ और बढ़ गया था। अमीना सहरज़दा निगाहों से उस खूबसूरत नूरानी चेहरे को देखती रही। बहुत कम उस उम्र की औरतें इस कदर हसीन नजर आती हैं जितनी ये बुजुर्ग खातून नजर आ रही थी। अमीना ये भी नहीं समझ पाई थी कि वो कौन है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और सर्द लहजे में बोली, शैतान ने किस तरह अपने जाल बिछाए हैं। तुम सब शैतान के सहर का शिकार हो गए हो। तुम्हारे बाप ईमान अली ने नागचंदर को शदीद नुकसान पहुंचाया, मगर वो मजबूर थे।
नाग चंदर अपने जिस्म का गोश्त खो बैठा और एक ढांचे की शक्ल में फिर रहा था कि शैतान से उसका राब्ता कायम हुआ और अब वो कमबख्त शैतान का चेला बन गया है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, आओ, शायद मुझे इसीलिए यहाँ भेजा गया है कि तुम्हारी मुश्किलात का खात्मा हो और शैतान को एक बार फिर शिकस्त से दो चार होना पड़े। अमीना के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। उसने कहा, तो क्या मुझे इस मुश्किल से निजात मिल सकेगी? हाँ, आओ मेरे साथ, बुजुर्ग खातून ने कहा। अमीना खड़ी हो गई। उसने कहा, और यहाँ के लोग काफी सादे और पुरसुकून से हैं। वो अब पुरसुकून हैं, उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई, और क्या चाहिए? तुम अब चलो यहाँ से। अमीना को यूं लगा जैसे उसके कदम खुद ब खुद उठ गए हों और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बुजुर्ग खातून के साथ उस अजीमुशान घर से बाहर निकल आई। बाहर लग तक वीरान फैला हुआ था, लगता ही नहीं था कि यहाँ कोई आबादी हो। अमीना हैरान कदम आगे बढ़ाने लगी। कोई 10-15 कदम चलने के बाद उसने पलटकर उस हवेली को देखा, लेकिन उसे तो पहले ही अंदाजा हो चुका था कि हवेली से बाहर निकलते ही माहौल बदल गया था। खातून उसके आगे आगे जा रही थी और अमीना के कदम उसके साथ साथ चल रहे थे। बहरहाल जिन हालात से गुजरी थी उन्हें सामने रखते हुए कोई भी बात अब अनोखी नहीं लगती थी। हकीकत यह है कि अमल की इस दुनिया के पस पर्दा एक ऐसी पुरअसरार दुनिया बिखरी है जिसके बारे में कोई सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहीं भी और कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अमीना नाग चंदर की कैद से निकल आई थी, लेकिन अब भी उसे बहुत से अजीब अजीब एहसासात हो रहे थे और वो आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी। एक तवील फासला तय करने के बाद अमीना ने एक अजीमुशान खंडर देखा। खंडर उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। काले रंग की उस बदनुमा इमारत के बेशतर हिस्से टूटे फूटे पड़े थे। ईंटों के ढेर और काहे के अंबार। औरत उसकी जानी बढ़ रही थी और अमीना का जिस्म तो खुद उसके काबू में था नहीं। वो तो बस उस बुजुर्ग औरत के साथ साथ इस तरह खींची जा रही थी जैसे पतंग के साथ डोर होती है। खंडरात में दाखिल होने के बाद बूढ़ी कुछ अजीब रास्तों से गुजरकर एक ऐसी जगह पहुंची जो नीचे गहराइयों में जाती थी। यकीनी तौर पर कोई तहखाना था। अमीना को अब किसी बात से खौफ महसूस नहीं होता था। जिस खौफ से वो गुजर रही थी उससे बड़ा खौफ भला और क्या हो सकता था। उसका जिस्म उसका अपना नहीं था, बल्कि एक गैर जिस्म में वो जिंदगी गुजार रही थी। बहरहाल उस अजीमुशान तहखाने में पहुंचकर बुजुर्ग औरत रुक गई। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। तहखाना तारीक था, लेकिन इतना भी नहीं कि एक दूसरे की शक्ल ना देखी जा सके। उस नीम तारीक माहौल में एक अजीबो गरीब कैफियत रची हुई थी। एक होलनाक सा सन्नाटा इस एहसास का हामिल था कि कुछ होने वाला है। लेकिन अमीना के साथ जो कुछ हो चुका था उसके अलावा अब कुछ और होने की क्या गुंजाइश थी। बुजुर्ग औरत ने कहा, अमीना, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुझे डर तो नहीं लगेगा? नहीं बुजुर्ग खातून, भला अब मेरे दिल में खौफ और दहशत की क्या गुंजाइश है? मैं तो खुद जिन हालात का शिकार हूँ उनमें खौफ मेरे दिल से हमेशा के लिए निकल चुका है। एक अजनबी बदन का बोझ लिए फिर रही हूँ। इससे ज्यादा खौफनाक बात और क्या हो सकती है? और बदन भी वो जो रूह से आजाद हो चुका है और जिस बदन की रूह अब काले जादू के असर में है। ठीक कहती है तू अमीना, लेकिन बहरहाल अल्लाह पे भरोसा रख। तेरा बाप एक नेक और दीनदार आदमी है। बहुत बड़ी बात है ये। किसी दीनदार आदमी के मुंह से निकली हुई कोई दुआ खाली नहीं जाती और उसका कुछ असर होता ही है। बहरहाल अल्लाह पे भरोसा रखो। तो इस तरफ बैठ जाओ, मैं तेरे गिर्द हिसार कायम कर देती हूँ ताकि बुरी कुव्वतें और गंदी रूहें तेरे बदन को ना छू सकें और तुझे खौफ का एहसास ना हो। आ, इधर आ जा। बुजुर्ग औरत ने अमीना से एक तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी। वो एक दायरे की शक्ल में मुंह में कुछ पड़ती हुई अमीना के गिर्द चक्कर लगा रही थी। पूरे 7 चक्कर लगाए थे उसने और उसके बाद मुतमिन होकर वहां से आगे बढ़ गई। अमीना उस दायरे में बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने उसे और कोई खास हिदायत नहीं दी थी। बूढ़ी औरत उससे कोई 4 गज के फासले पर खुद भी फर्श पर बैठी। उसने थोड़ी देर तक कुछ पढ़ने के बाद दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए तो एक अजीबो गरीब जन्नाटे जैसी आवाज फिजा में उभरने लगी। सफेद रंग का एक गुबार बूढ़ी औरत के गिर्द छाता चला गया। ये गुबार पीला गाढ़ा सफेद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता चला गया और फिर उसकी बुलंदी इमारत की छत तक पहुंच गई, जो कि काफी ऊंची थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी सर्च लाइट से रोशनी डाली जा रही हो। रोशनी का दायरा एक अजीब मरकज बनाता रहा। अमीना खामोश निगाहों से उस सारे अमल को देख रही थी। बूढ़ी औरत मुतमिन हो गई। सफेद दायरे के अंदर हर चीज साफ नजर आ रही थी
اور امینہ دیکھ رہی تھی کہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ کئی بار اس نے اپنے باپ کو چلا کشی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزری اور اس کے بعد اچانک ہی فضا میں تیز روشنیاں گردش کرنے لگی اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب موسیقی کی آواز ابھرنے لگی۔ امینہ دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب تماشا سا ہو رہا تھا۔ باپ کو یقیناً اس نے وظیفے کرتے دیکھا تھا، لیکن ان وظیفوں کا رد عمل کبھی سامنے نہ آیا تھا۔ لیکن آج وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ ذرا مختلف قسم کا تھا۔ بہرحال یہ روشن دبے اور خوبصورت آوازیں آتی رہی۔ اس کے بعد ایک جگہ ایک عجیب دھواں گٹھا ہونے لگا۔ جب یہ دھواں اپنی جگہ سے چھٹا تو امینہ نے دیکھا کہ یہ سنگ مرمر کا ایک تخت ہے جس پر حسین نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس تخت پر کوئی نمودار ہونے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انسانی جسم کا خاکہ مکمل ہو گیا۔ لیکن جب اس خاکے کے چہرے کے نقوش سامنے آئے تو وہ انسانی نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب بھیانک شکل تھی، انتہائی ہیبت ناک، جسے دیکھ کر انسانی دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگے۔ اتنا خوفناک چہرہ امینہ نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس خوفناک چہرے پر آنکھوں کی جگہ دو عجیب و غریب قسم کے پرندے نظر آ رہے تھے جنہیں دیکھ کر وحشت ہوتی تھی۔ پھر اس چہرے کے ہونٹوں سے آواز نکلی، انا زبیدہ، کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تجھ پر؟ میں نے تو تیرے راستے کبھی نہیں کاٹے، یہ تو نے مجھے کیوں طلب کیا؟ مردود، لعنت کے مارے، خدائی درگاہ سے نکالے ہوئے بے ایمان بزدل غدار، لعنت ہو تجھ پر۔ شکریہ انا زبیدہ، مجھے کیسے بلایا؟ تجھے خوش دلانے کے لیے کہ اللہ والوں کے راستے میں نہ آیا کر، نقصان کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ انہی راستوں کے لیے تو میں نے یہ طویل زندگی حاصل کی ہے انا زبیدہ۔ لیکن اے پر اسرار عورت، تو کس چکر میں یہاں پر ہے؟ ارے وہ کون ہے؟ اچھا سمجھ گیا، اسے کہاں لے آئی؟ کیوں بیچاری کی موت چاہتی ہے تو؟ لعنت کے مارے تجھ پر 1000 بار لعنت ہو، بھلا تو اسے کیا موت دے گا؟ زندگی موت تیرے ہاتھ میں نہیں۔ تو لاکھ اپنے آپ کو طاقتور کہہ لے، لیکن جو طاقتیں تجھے دی گئی ہیں ان کا توڑ تیری طاقتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہوگا، میں خود کہاں ان مصیبتوں میں پھنستا ہوں۔ میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ جو طاقتور ہے اور جو مجھے نیچا دکھا سکتا ہے وہ مجھ سے بدتر ہے۔ بھاگ جاتا ہوں میں وہاں سے۔ تم لوگوں کے پاس ایسے ہی ہتھیار ہیں، مگر تو کس مشکل کا شکار ہو کر یہاں آئی ہے؟ ادھر دیکھ، وہ لڑکی جو بیٹی ہے اسے جانتا ہے؟ اس کا باپ ناگ چندر میرا نیا داس بنا ہے، مشکل کا شکار ہے۔ اس کی کہانی میرے علم میں آ چکی ہے۔ یہ دھرموتی ہے نا، ناگ چندر کی بیٹی، اور اس کے جسم میں مولوی ایمان علی کی بیٹی کی روح موجود ہے۔ اس طرح یہ ڈبل موجود ہے، اور ایسا ہی ایک ڈبل وجود اور بھی ہے جسے تجھے تلاش کرنا ہے، اور جسے کسی نامعقول شخص نے، جس کے بارے میں میرا اندازہ یہی ہے کہ ایمان علی کے علاوہ اور کوئی نہیں، کسی ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے جہاں میری جاسوس نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان علی خود میری رہنمائی وہاں تک کرے گا، اور میں ناگ چندر کے لیے اور بھی بہت کچھ کروں گا۔ تو کچھ نہ کر سکے گا ناپاک وجود، تیرے لیے بڑا مناسب بندوبست کر رکھا ہے میں نے۔ تم جیسی بہت سی آئی ہیں انا زبیدہ، اور تم خود یہ بات جانتی ہو کہ میری طاقت لازوال ہے، لامحدود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے خلاف کچھ ایسے ہتھیار نصب کر دیے گئے جو بہرحال مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو میں بتاؤں تمہیں، دیکھوں کہ یہ تمہاری دنیا کیسے رہ سکتی ہے۔ بس یہی تو ہے، یہاں تیری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر، میں تجھ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جسمانی تبدیلیاں اپنے علم سے، اپنے شیطانی عمل سے کیوں میرا دماغ خراب سمجھتی ہے تو انا زبیدہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو خود اپنے مارے ہوئے ہیں۔ ناگ چندر تو اب آیا میرے پاس، اس سے پہلے تو یہ خود شیطانی عمل کرتے رہے ہیں۔ اور تم دیکھو انا زبیدہ، اس دور میں شیطانی عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میری اس کامیابی کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ باپ کا گڑھا ایک دن ٹوٹ جاتا ہے، اور تو دیکھنا تیرے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ جواب میں اس خلناک وجود نے ایک کہکہا لگایا اور بولا، نہیں، ایسا کبھی نہ ہوگا انا زبیدہ۔ خیر، تو اپنی بات کر، کیا چاہتی ہے اس لڑکی کے سلسلے میں؟ اس کی روح اسے واپس مل جانی چاہیے، کیا سمجھے؟ واہ، تیرے خیال میں اس کی روح میں نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہے؟ ارے بے وقوف، وہ تو خود ناگ چندر نے اپنی بیٹی کو وہاں اس عالم میں بھیجا تھا۔ ناگ چندر سے کہہ کہ یہ روحوں کا عدل بدل کر لے، وہ تیری شاگردی میں آ چکا ہے، تیری بات ضرور مانے گا۔ جو ہدایت میں نے اسے خود ہی دی ہے
انہیں واپس لے کر اسے نیکیوں کا درس دوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے بلایا، عمل پڑھ کر میں آ گیا، یہ میری مجبوری ہے، لیکن اس کے بعد تم کسی اور کام کے لیے مجھے مجبور نہیں کر سکو گی۔ دیکھ، مان لے میری بات، یہ سب کچھ تیرے لیے کہیں بھی فائدہ مند نہیں۔ کمال کرتی ہو تم۔ ایک بات بتاؤ مجھے، یہ ایمان علی کی بیٹی ہے نا؟ ہاں۔ اور ایمان علی کے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ کیوں نہ ہوگی؟ ظاہر ہے وہ اس کا باپ ہے اور بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہونے سے اسے دکھ ہو رہا ہوگا۔ بالکل، تو پھر اور کیا چاہتی ہو تم؟ انسانوں کو دکھ پہنچانا ہی تو میرا کام ہے۔ اگر اسے دکھ ہو رہا ہے تو میرے لیے سکون کی بات ہے۔ ویسے بھی بڑا دیندار آدمی ہے وہ، روزے نماز کا پابند، نیکیوں کا پتلا۔ ان نیکیوں کے پتلے مجھے زہر لگتے ہیں۔ لعنت ہو تجھ پر، بے شمار لعنت۔ وہ تو ہوتی ہی ہے۔ خوفناک مجسمے کے منہ سے نکلا، پھر بولا، تو پھر اب میں چلوں؟ ٹھیک ہے، دیکھوں گی میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو نے مجھے غضبناک کیا۔ جواب میں اس خوفناک وجود کی خسی سنائی دی۔ اس کے بعد وہ اچانک سنگ مرمر کے تخت سمیت غائب ہو گیا۔ انا زبیدہ، جس کا نام اب امینہ معلوم ہوا تھا، کچھ دیر تک اسی انداز میں سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا۔ اس کے بعد وہ آنکھیں بند کیے بہت دیر تک کچھ پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے امینہ کی طرف روک کر کے کہا، امینہ، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی؟ کوئی خاص نہیں۔ اچھا سن، میں نے اب تک جو کچھ کیا اب کچھ اور کرنے جا رہی ہوں، اور اگر مجھے تجھ سے کچھ درکار ہو تو کیا تو وہ عمل کرے گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ میں تجھے تیرا جسم بھی واپس کر دوں گی اور تیرا گھر بار بھی، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گی۔ جی، امینہ نے جواب دیا۔ بس تو پھر تیار ہو جا۔ ویسے میں تجھے بتا دوں کہ تیرے باپ نے بھی تیری بقا کے لیے ایک بہت ہی اچھا عمل کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں ناک چندر ضروری ہے، کیونکہ اس نے اس شیطان کی نئی شاگردی حاصل کی اور اس وقت وہ مکمل طور پر شیطان کے تحفظ میں ہے۔ بہرحال ڈرنا مت، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دے۔ امینہ خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گئی۔ تب انا زبیدہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے ہال میں چاروں طرف گھومنا شروع کیا۔ وہ جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا رہی تھی جو اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی شکل کے تھے۔ پھر اس نے ان پتھروں پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکا اور انہیں جگہ جگہ رکھنے لگی۔ اس کے بعد ایک پتھر ہی سے اس نے ایک جگہ نشان بنایا۔ اس کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھی اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ہال میں ایک تیز روشنی پیدا ہوئی۔ یہ روشنی سفید رنگ کے ایک عجیب سے غبارے جیسی چیز سے بلند ہو رہی تھی جو کہیں سے رنگتا ہوا آیا تھا اور چھت میں ٹنگ کر رہ گیا تھا۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ پھر اچانک ہی انا زبیدہ نے زور زور سے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز انتہائی ہیبت ناک تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ سرخی چھاتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکنے لگی۔ اس کا حسین چہرہ کچھ عجیب سا ہوا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ ہاتھ فضا میں بلند تھے۔ کافی دیر تک وہ ہاتھ فضا میں بلند کیے کچھ پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ زمین پر زور سے جھڑک دیے۔ پہلے تو امینہ کچھ سمجھ نہ پائی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے دائرے میں ایک انسانی وجود کو دیکھا جو دونوں گھٹنے موڑے چہرہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ امینہ اسے دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس انسانی وجود کو جیسے زندگی ملی ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی اور چاروں طرف دیکھا، لیکن امینہ یہ دیکھ کر بری طرح دنگ پڑی کہ یہ ناگ چندر تھا۔ ناگ چندر آہستہ آہستہ جیسے ہوش و حواس میں آتا جا رہا تھا۔ پھر گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں بوڑھی انا زبیدہ کی جانب اٹھی اور وہ حیرانی سے اسے تکنے لگا۔ پھر اچانک ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم کون ہو اور یہ جگہ، یہ میں کہاں آیا؟ ارے مجھے تو کچھ لوگ اٹھا کر فضا میں اڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے، وہ کون تھے؟ اڑنے والے کون تھے؟ ناگ چندر نے عجیب و غریب لہجے میں سوال کیا اور انا زبیدہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ناگ چندر، میرا نام زبیدہ ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ تو کبھی نہ جان سکے گا، لیکن تجھے جو کچھ میں بتا رہی ہوں اسے غور سے سن، اس پر عمل کر۔ اسی میں راہ نجات ہے، اسی میں تیری بقا ہے۔ ناگ چندر خاموشی سے انا زبیدہ کو دیکھتا رہا۔ انا زبیدہ نے پھر کہا، ناگ چندر، مولوی ایمان علی تیرا بہت پرانا دوست اور ساتھی تھا۔ میں تم دونوں کی پوری ہسٹری معلوم کر چکی ہوں۔ بڑی محبت کرتے تھے تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے، حالانکہ ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا۔ لیکن پھر ناگ چندر بھٹک گیا۔ ایک ذلیل انسان نے جو شیطان کا شاگرد تھا، اس نے تجھے بہکایا اور تجھ سے کہا کہ کالے علم سیکھ لے، کالی ناپاک کا غلام بن جا، تاکہ دولت تیرے پاس بے انتہا آ جائے۔ ناگ چندر،
ایک بات تو جانتا ہے کہ یہ جو دولت جو ہوتی ہے نا یہ بھیڑ لیتی ہے، کبھی عزت و آبرو کی، کبھی جان مال کی، کبھی ایمان کی، اور کبھی ان کی جو اپنے پیارے ہوتے ہیں۔ تو نے کالا علم سیکھا اور کالا جادو کر کے لوگوں کو پریشان کرنے لگا، لیکن یہ نہ سوچا تو نے کہ اس روئے زمین پر ایک اور طاقت بھی ہے، ایسی طاقت جو انسان کی نگہبان ہوتی ہے اور جسے پکارنے سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ناگ چندر یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی۔ تو نے جس آدمی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اس نے ایمان علی سے مدد مانگی، اور یقین کرو کہ ایمان علی پورے خلوص سے تیرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دھرم داس کے ساتھ عمل نہ کر۔ تو نے اصل میں ایمان علی کی قوت کا اندازہ ہی نہ لگایا۔ وہ ایک عالم تھا اور بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے وہ تمام پابندیاں قبول کر لی جو اس پر دین نے عائد کی تھی، یعنی کسی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں پہنچانا۔ کیا باتیں کرتی ہو بڑی بھی، تم نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے؟ ارے اس نے میرا جادو مجھے واپس کیا اور میری بیوی اور بیٹی ماری گئی۔ اس نے مجھے بدن کے گوشت سے محروم کیا اور میں ایک ڈانچہ بن کر پھرتا گیا۔ کیا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ میرا دوست تھا؟ دشمن تھا وہ، میرا بدترین دشمن، اور ہم لوگ یہی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ مگر ناگ چندر اب تجھے یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا۔ دیکھ میں تجھے بتاؤں، تیری بیٹی بھی اس دنیا میں نہیں اور بیوی بھی نہیں۔ حادثے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور بہرحال تو اس حادثے کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب ایسا کر، اس جھگڑے کو ختم کر، برے عمل چھوڑ دے اور کوئی اور لڑکی دیکھ کر شادی کر لے۔ یہ سامنے دیکھ رہا ہے جو لڑکی بیٹی ہے، یہ امینا ہے، اور اس کا بدن تیری بیٹی کا بدن ہے۔ جا اس لڑکی کو لے آ جو اس لڑکی کے بدن میں ہے، اور اس کی روح تیری بیٹی دھرموتی کی ہے۔ ان دونوں کو یکجا کر دے، اپنی بیوی کو بھی لے آ اور پھر اپنے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کر دے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تو مسلمان ہو جا اور ان کا آخری عمل ایک مسلمان کی حیثیت سے کر، لیکن بہرحال پہلے انسانی نیکیاں ذہن میں آئیں، اس کے بعد مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میری مان ناگ چندر، تو اب وہی کر جو میں کہہ رہی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو بڑھیا؟ اب میں طاقتور ہو چکا ہوں، مجھے میرے گرو کا آشیرواد حاصل ہو چکا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا۔ ایمان علی کو خون کی آنسو رلاؤں گا میں، اور جب وہ میرا مقابلہ کرتے کرتے تھک کر چور ہو جائے گا تو میں اسے خلا کر دوں گا۔ بس اس کے علاوہ میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جہاں تک میری بیٹی کا سوال ہے تو اس کی بات کسی نہ کسی طرح بن ہی جائے گی۔ ناگ چندر تو زندگی کھو بیٹھے گا۔ کون ہے اس وقت جو میری زندگی مجھ سے لے سکے؟ چل ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی کی زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، مگر میں تجھ سے جو کہہ رہی ہوں وہ کر ڈال۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ جا، میں تجھے پتہ بتاتی ہوں اس جگہ کا جہاں تیری بیٹی موجود ہے۔ جواب میں ناگ چندر ہنس پڑا اور بولا، بڑی بھی وہ تو مجھے پتا ہے۔ نہیں پتا تجھے بے وقوف؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم کوئی ڈرامہ مت کرو، اور کوئی کام ہے مجھ سے؟ ارے پاگل، یہی بہت بڑا کام ہے، مان لے میری بات، دیکھ میری بات مان لے۔ اپنا بھی دماغ خراب کر رہی ہو اور میرا بھی۔ کوئی ماننے والی بات ہو تو مانو۔ یہ امینا ہے نا، اور اس کے بعد تیری بیٹی کا بدن ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے بدن کے ٹکڑے تیرے سامنے ڈال دیتی ہوں۔ جہاں تک اس کی روح کا تعلق ہے، تو ویسے بھی یہ کون سی خوشی ہے، میں یہ کام کر ڈالتی ہوں ناگ چندر۔ ناگ چندر چونک کر بزرگ خاتون کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، کیا چاہتی ہیں؟ جا، اگر تو اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے تو اپنی بیٹی کو لے آ جو ایمان علی کی بیٹی امینا کے جسم میں قید ہے۔ جا کر لے آ، پھر میں تجھے باقی باتیں بتاؤں گی۔ آتا ہوں ابھی۔ جے اشیش بگونتا، اس نے کہا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ انا زبیدہ پرسکون انداز میں نگاہیں جمائے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑتی رہی۔ کوئی 10 منٹ گزرے تھے کہ ناگ چندر پہ وہیں آ موجود ہوا۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا، کون سا پتہ بتانا چاہتی تھی تو مجھے؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس مولوی کے بچے نے اسے غائب کیا۔ میری تمام کوشش اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس معمولی سی طاقت پر تو اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک نمونہ تھا، اب میں تجھے بتا رہی ہوں۔ جا اور اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آ۔ ایک بات دھیان میں رکھنا، کوئی ایسی عہد شکنی کی تو کتے کی طرح مارا جائے گا، چھوڑوں گی نہیں میں تجھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اس کے بعد تو کیا کرے گی۔ اور ایک بار پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ امینا خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی ہوئی یہ سارا تماشا تک رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ انا زبیدہ کون ہے اور اب یہ کیا کرنے والی ہے، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ جو کوئی بھی ہے بہت ہی علم والی ہے،
اور اس نے جہاں ایک طرف مردود شیطان کو ناکام بنایا تھا، وہی ناگ چندر بھی آخرکار اس کی آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ناگ چندر موجود ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں امینا کا بے ہوش جسم موجود تھا اور اس کے جسم میں دھرموتی کی آتما تھی۔ ناگ چندر کے دل میں محبت کے کنول کھل رہے تھے۔ احتیاط سے اس نے امینا کے جسم کو زمین پہ لٹایا۔ امینا حسرت بری نگاہوں سے اپنے بدن کو تک رہی تھی۔ ادھر انا زبیدہ خاموشی سے ناگ چندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، ناگ چندر، اب اس سے آگے کا کام شروع ہوتا ہے، ادھر دیکھو وہ کیا ہے۔ ناگ چندر نے پلٹ کر دیکھا تو اسے بھاگبری کا جسم نظر آیا۔ بھاگبری اس کی دھرموتی تھی جو کہ زندگی سے محروم وہاں موجود تھے۔ ناگ چندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ ایک بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں میں تجھے۔ اب تک برائیوں میں زندگی گزاری ہے نا، اب ایک اچھا اور نیک کام کر لے۔ وہ نیک کام یہ ہے کہ دونوں کی آتمائیں بدل دے۔ امینا کو اس کی روح دیتے، دھرموتی کا جسم ادھر اپنی دھرم پتنی کے پاس رکھ دے اور اس کی آتما اس کے اندر داخل کر دے جو کہ اب بے جان ہے، اور پھر اپنے دین دھرم کے مطابق ان دونوں کی چتا کو جلا دے۔ کریا کرم کر دے ان کا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ پاگل بڑھیا، بالکل ہی سٹھیا گئی ہے۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ تجھے پتا ہے میں نے آشیش بھگوان کا پیروکار ہوں، اور اگر میں چاہوں تو آشیش بھگوان کی مدد سے تجھے یہیں جلا کر بھسم کر ڈالوں۔ نہ کر ایسی باتیں ناگ چندر، نہ کر، بری بات ہے۔ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کتنے دعوے سے تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو اگر چاہے تو میری زندگی چھین سکتا ہے۔ ناگ چندر، میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تو۔ اب بھی کہتی ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑ، ورنہ پھر جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ لے تو پھر سنبھال۔ ناگ چندر نے اچانک کی مٹھی بند کی، اس پر کچھ پڑھا اور اس کے بعد اسے انا زبیدہ کی طرف کھول دیا۔ یہ لمبے چونچوں والے چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ ان کی چونچیں کوئی 1.5 انچ لمبی اور بدن کوئی 1 انچ کے ہوں گے۔ بڑی خوفناک شکلیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے پر پھیلا کر وہ انا زبیدہ پر لپکے، لیکن وہ حصار جس میں انا زبیدہ موجود تھی، انا زبیدہ کے لیے کسی قلعے کی فصیل ثابت ہوا۔ پرندے اس حصار سے ٹکرائے اور پٹ پٹ کر کے زمین پر گرنے لگے۔ ناگ چندر نے یہ منظر دیکھا تو خونخوار لہجے میں بولا، جادوگر بھڑیا، اگر ہمت ہے تو جادو کے اس کول سے باہر نکل کر مجھ سے مقابلہ کر۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ آشیش بھگوان کی دی ہوئی قوتیں کیسی ہیں۔ میں تو ایک کمزور سی عورت ہوں، بے وقوف آدمی، لیکن بہرحال تو نے مجھ سے کہا ہے تو میں اللہ کے فضل سے تیرے سامنے آتی ہوں۔ بتا کیا کر سکتا ہے تو؟ یہ کہہ کر انا زبیدہ حصار سے باہر نکل آئی۔ ناگ چندر نے پھر اپنی دونوں مٹھیاں بند کی اور ایک بار پھر لمبی چونچوں والے پرندے فضا سے نمودار ہوئے اور انا زبیدہ پر لپکے۔ انہوں نے اپنی چونچیں انا زبیدہ کے جسم میں داخل کی اور بری طرح چیخنے لگے۔ ان کی چونچیں انا زبیدہ کے جسم میں پھنس گئی تھی۔ 1.5 انچ لمبی چونچیں انا زبیدہ کے جسم میں داخل تھی، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ البتہ پرندے ہی نکلنے کے لیے پر مار رہے تھے۔ انا زبیدہ ہنسی اور پھر انہوں نے ایک پرندے کو نوچ کر ایک سمت پھینک دیا۔ وہ زمین پر تڑپ کر ایک لمحے کے اندر سرد ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انا زبیدہ نے اپنے جسم سے تمام پرندے نوچ کر نیچے پھینکے۔ ناگ چندر دہشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب انا زبیدہ نے کہا، دونوں کے جسم ایک دوسرے سے بدل دو اور پھر اپنی بیٹی اور بیوی کا کریا کرم کر دو۔ بولو، ایسا کرنے پر تیار ہو یا نہیں؟ ناگ چندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ کھڑا کھڑا گھومنے لگا۔ وہ کوئی جادو کا کمال کر رہا تھا کہ انا زبیدہ آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر مٹی ناگ چندر کے سامنے کھول دی۔ اچانک ہی ناگ چندر کی حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن پکڑی اور بری طرح چیخنے لگا، میں مر گیا، ارے چھوڑو میری گردن، چھوڑ دو مجھے۔ پھر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بہت بری حالت ہو رہی تھی ناگ چندر کی۔ انا زبیدہ خاموش کھڑی ہوئی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ناگ چندر بری طرح ایڑیاں رگڑتا رہا اور اس کے بعد اس کا جسم سرد ہو گیا، آنکھیں پھٹ گئی، زبان مہی نکل آئی۔ انا زبیدہ نے افسوس بھرے انداز میں کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کو اپنے وقت پر ہی جانا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی تقدیر میں موت کا اچھا انداز نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ انا زبیدہ نے امینا کی جانب دیکھا اور بولی، کھڑی ہو جاؤ امینا۔ امینا کھڑی ہوئی اور انا زبیدہ کے اشارے پر اس حصار سے نکل آئی تو انا زبیدہ نے دھرموتی کی طرف دیکھ کر کہا، لڑکی تو بھی کھڑی ہو جا۔ تجھے پتا ہے کہ تو مر چکی ہے اور مرنے والے دوبارہ سنسار میں نہیں آتے۔ جا اپنے جسم میں داخل ہو جا اور یہ جسم خالی کر دے۔ میں تجھ پر بھی افسوس کرتی ہوں، لیکن کیا کریں؟ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اللہ جسے جتنی زندگی دیتا ہے اور اتنا ہی وہ جیتا ہے،
اور کوئی بھی کوشش اسے بچا نہیں سکتی۔ جا۔ اچانک ہی امینا کے جسم سے ایک دھواں سا خارج ہوا اور پھر امینا سیدھی سیدھی لیٹ گئی۔ تبھی دھرموتی کا جسم جس میں امینا موجود تھی ایک دم لرزنے لگا اور امینا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے بدن میں کوئی چھریاں سی اتار رہا ہے۔ وہ کرب سے چیخی لیکن 1-2 منٹ کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا سارا وجود ایک دم ٹھنڈے پانی میں ڈوب گیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن اب وہ امینا کے جسم میں تھی۔ اس نے حیرت اور خوشی سے اپنے جسم کو دیکھا اور پھر وہاں پڑی ہوئی دھرموتی کی لاش کو جو آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس سے شدید بو اٹھنے لگی اور انا زبیدہ نے ناک پہ رومال رکھا اور کہا، آؤ امینا۔ یہ کہہ کر وہ امینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کھنڈنما عمارت سے باہر آئی۔ امینا کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فضا میں پرواز کر کے اپنے گھر پہنچ جائے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگے لیکن بہرحال اس نے خود پہ قابو پایا اور انا زبیدہ سے بولی، اب آپ بھی نہیں بتائیں گے مجھے اپنے بارے میں انا زبیدہ کہ آپ کون ہیں؟ انا زبیدہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، بس میں تمہیں جتنا بتا چکی ہوں اس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ اچھا یہ بتا دیں ان لوگوں سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ وہی جو تم سے ہے۔ مطلب؟ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ میں وہاں موجود ہوں لیکن بہرحال قدرت کو ایک کام کرانا منظور تھا مجھ سے۔ میں وہاں پہنچی تو شہزادی وہاں آئی اور پھر تم مجھے مل گئی اور مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ امینا اس پر اسرار عورت کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکی تھی لیکن بہرحال اسے خاموش ہونا پڑا اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ تب انا زبیدہ نے کہا، باقی باتیں تم خود ایمان علی کو بتاؤ گی، وہ خود بھی نیک دل اور علم والا انسان ہے، حقیقتوں کو سمجھ جائے گا۔ میں چلتی ہوں۔ اگر آپ… امینا نے کچھ کہنا چاہا مگر اب وہاں کون تھا؟ چاروں طرف خاموشی، نہ کوئی آدم ذات کا وجود۔ نہ جانے یہ پر اسرار عورت کون ہے؟ کون ہے یہ؟ امینا نے دل میں سوچا اور پھر لرزتی آواز میں اپنے آپ کو پکارا، روپا، رما، رادھا، راگنی اور رجنی بڑے ہی عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ حویلی اب مکمل طور پر ان کی تحویل میں آ گئی تھی اور انہوں نے اسے کچھ سے کچھ بنا لیا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ شیطان نے ان کے سامنے دولت کے انبار لگا دیے تھے اور دولت، بلکہ بے پناہ دولت، شیطان کی قربت کا نتیجہ ہوتی ہے اور بس انسان اس میں پھنس کر سب کچھ بھولتا چلا جاتا ہے۔ رزق لال ایک شریف آدمی تھا اور ان 5 لڑکیوں کی زندگی کا آغاز ایک شرافت کے ماحول سے ہوا تھا، لیکن بات وہی شیطان کی قربت، دولت کے انبار۔ لڑکیاں آہستہ آہستہ بھٹکتی جا رہی تھی اور ان کے کردار میں بھی بڑی عجیب عجیب کیفیتیں پیدا ہو رہی تھی۔ دھن دولت کا کھیل انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ اعلیٰ درجے کی کاریں، ملازم، شاندار زندگی، حویلی کا بھی خلیہ بدل گیا تھا۔ اس کے آس پاس کی بہت سی صاحب حیثیت لوگوں کی کوٹھیاں تھی، جبکہ حویلی تو ویسے ہی آصف زدہ مشہور ہو گئی تھی۔ لیکن اب جب یہاں دولت کے یہ کھیل شروع ہوئے تو لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیال ہٹتا چلا گیا کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے۔ لڑکیوں نے اپنے طور پر ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پہاڑی ریاست کی باشندہ ہیں اور ان کے ماتا پتا مر چکے ہیں، کروڑوں کی جائیداد زمینیں چھوڑ گئے ہیں۔ وہ اپنے علاقے سے ان کا دل گھبرایا تو وہ سب یہاں چلی آئی اور یہاں انہوں نے یہ نئی رہائش اختیار کی۔ دولت کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس۔ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو لالچی مکھیاں شہد کے چھتے پر آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بڑے بڑے رئیس سادوں اور نوجوانوں نے ان سے میل ملاقات کی کوشش شروع کر دی اور شیطان خوش تھا کہ اس نے اپنے لیے جن شاگردوں کا انتخاب کیا ہے وہ اس کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ منوہر ایک خوبصورت نوجوان تھا، معصوم سی فطرت کا مالک تھا۔ اسے ریس کھیلنے کا شوق تھا۔ ذاتی گھوڑے بھی تھے جو ریس میں دوڑتے تھے۔ اصل میں یہ شوق اسے ورثے میں ملا تھا، پہلے دادا، پھر باپ اور اب وہ خود۔ باپ تو ویسے بھی ریس کورس کی دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا اور ان لوگوں کی شان اور سچی بات یہ ہے کہ ریس ہی کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ منوہر بھی ریس کورس جایا کرتا اور خوب کھیلتا۔ پھر ایک دن منوہر رما کو ٹکرایا۔ رما کسی کام سے حویلی سے نکلی تھی اور پیدل ہی پیدل چلتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ منوہر اسے آتا ہوا نظر آیا۔ رما نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ شیطان نے فوراً ہی اس کے دل میں گدگدی کی، اچھا لڑکا ہے، کیا کہتی ہے؟ ہاں آشیش بگوند، بات کر اس سے۔ رما رکی اور منوہر اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا۔ ہیلو، رما نے کہا تو منوہر جیسے چونک سا پڑا۔ اور میں سامنے 30 نمبر۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 30 نمبر کی کوٹھی؟ وہ لال پتھروں والی؟ اچھا وہ تو بہت خوبصورت کوٹھی ہے، آپ وہاں رہتے ہیں؟ اور وہ جو سامنے؟ ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، کتنی ہی بار دیکھ چکا ہوں۔ منوہر نے اس کی بات کاٹی۔ رما اسے اپنی کوٹھی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ چلیے یہ تو اچھی بات ہے، مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟
نہ صرف میں بلکہ اس وقت تو سچی بات اس علاقے کے سارے لوگ ہی آپ کو جانتے ہیں۔ معاف کیجیے گا رما جی۔ رما بتایا نا آپ نے اپنا نام؟ پتہ نہیں میں نے بتایا یا نہیں۔ چلیے آپ نے نہیں بھی بتایا تو مجھے معلوم ہے، مگر کیسے؟ میں نے کہا نا اس وقت سارے علاقے میں آپ ہی کی دھوم مچی ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، آپ کے بارے میں تذکرے کرتے رہتے ہیں، مجھے بھی اسی طرح آپ کا نام معلوم ہوا۔ کمال کی بات ہے، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنے مشہور ہو گئے ہیں۔ رما جی وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، وہ جو درختوں کے ایک جھنڈ میں ہیں، آپ جانتی ہیں جھنڈ کے درمیان کیا ہے؟ نہیں، سنگے مرمر کی ایک بینچ۔ تو پھر؟ اور اتنی اچھی جگہ ہے وہ کہ ایک دفعہ جب آپ وہاں بیٹھیں گی تو آپ کا دل بار بار چاہے گا کہ آپ وہاں آئے۔ کیا مطلب بھائی؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آئیے کچھ دیر وہاں بیٹھتے ہیں۔ اوہو اچھا آئیے، رما نے کہا اور منوہر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ واقعی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ رما نے کئی بار یہاں سے گزرتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھا تھا جس کے سرے آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک کٹیا سی بن کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے درمیان سنگے مرمر کی یہ بینچ نہ جانے کس خوش شوق نے ڈلوائی تھی۔ خاص طور پر رومان کرنے والے جوڑوں کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہ ہو سکتی تھی۔ رما نے اس جگہ کی پسندیدگی کا اظہار کیا اور اپنے ساتھ منوہر کو بھی بیٹھنے کی پیشکش کی۔ منوہر بیٹھ کر بولا، اور یہاں کی خوبی یہ ہے رما جی کہ جو کوئی یہاں، میرا مطلب ہے کوئی نوجوان جوڑا یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ان کے درمیان محبت لازمی طور پر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آپ کا مطلب ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، مجھے آپ سے ہو گئی ہے۔ بہت تیز رفتاری ہے آپ کے اندر مسٹر۔ زندگی ہی اتنی تیز رفتار ہے، میں کیا کروں؟ کہیے آپ کی کیا کیا مشاغل ہیں؟ کچھ نہیں، بھگوان کی دیا سے پتا جی کا کاروبار بہت اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ میں ابھی تعلیم ختم کر چکا ہوں۔ پتا جی کہتے ہیں کہ کاروبار میں لگ جاؤ۔ میں نے ان سے 1 سال کی مہلت مانگی۔ میں نے ان سے کہا کہ پتا جی کم از کم 1 سال تو مجھے دے دیجئے کہ میں جوانی کی لذتوں سے آشنا ہو جاؤں۔ کام دھندا تو ساری عمر ہی کرنا ہے۔ چنانچہ ان دنوں آرام کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ملک سے باہر نہیں گئے، کئی بار جا چکا ہوں، جگہ جگہ جا چکا ہوں، لیکن اپنا دیس اپنا ہی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے، تو اس وقت آپ اپنے دیس میں ہیں۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، میرے لائق اور کوئی خدمت؟ رما جی ایک اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ کہیے۔ کیا کبھی کبھی آپ سے ملنے آ سکتا ہوں آپ کے گھر؟ کیوں نہیں، ویسے بھی آپ میرے پڑوسی ہیں۔ اب یہ تو اتفاق ہے کہ ابھی تک ہماری ملاقات پڑوسیوں سے نہیں ہوئی، بلکہ میری بڑی بہن تو یہ سوچ رہی تھی کہ کسی وقت سارے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی دی جائے اور ان سب سے تعارف حاصل کیا جائے۔ روپا جی، منوہر نے کہا اور رما نے سر پکڑ لیا۔ کمال ہے، ہمارے گھر تو ہم سے زیادہ تم جانے لگے ہو ڈیئر منوہر۔ منوہر رما کے اس انداز تحاتب پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، ہاں رما جی ایسی ہی بات ہے، آپ لوگ اتنے ہی دلکش ہیں کہ آپ کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال کافی دیر تک رما اور منوہر آپس میں باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد رما منوہر سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ گھر میں زندگی رواں دواں تھی۔ اب تو ساری کی ساری لڑکیاں اپنے اپنے طور پر جدید ترین مشاغل سے دلچسپیاں لیتی تھی۔ ہر چیز موجود تھی ان کے پاس اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کس طرح کی لڑکیاں ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ رما گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سب سے پہلے رادھا نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، کیا ہوا رما، خیریت؟ کیوں، میں تمہیں خیریت سے نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، تمہارے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ہے۔ اچھا، اتنی دیر میں روپا بھی آئی۔ ادھر آؤ رما، آؤ۔ کیا بات ہو رہی تھی منوہر سے؟ رما نے یہ الفاظ سنے تو حیرانی سے منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ تم منوہر کو کیسے جانتی ہو؟ جواب میں روپا ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی، بیٹا تمہیں میں نے اس کے ساتھ درختوں کے جھنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا، مگر تم نے اس پیلے رنگ کی چڑیا کو نہیں دیکھا ہوگا جو سامنے والے درخت کی شاخ پر بیٹھی تم دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پیلی چڑیا؟ ہاں، کون تھا وہ؟ میں، روپا نے جواب دیا اور ہنسنے لگی۔ رما آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگی، پھر اس نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ کیوں، اس میں مشکل کی کیا بات ہے؟ بھئی اب انسان اپنے طور پر کوئی عمل بھی نہ کرے، اور اگر کرے تو اس بات کا خوف اٹھائے کہ اسے دیکھنے والے نہ جانے کس کس شکل میں اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ تمام لڑکیوں کو بلاؤ، میں تم سے ایک بات کروں گی۔ ہاں بولو۔ سب کو تو بلا لو۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکیاں ایک ہال میں تھی۔ روپا نے کہا، میری پیاری ساتھیوں، بلکہ میری پیاری باقی چاروں بہنوں، بلکہ اب تو میں 3 سے مخاطب ہوں۔ مسئلہ تو رما کا ہے۔ میں اصل میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں، اور یہ تجویز میری اپنی نہیں، آشیش بگون کی ہے۔ کیا تم لوگ میری بات غور سے سن رہی ہو؟ کیوں نہیں دیدی؟ تو پھر سنو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم زندگی کے ایک ایسے رنگ سے آشنا ہو گئے ہیں جو کسی شخصیت کو حاصل نہیں،
ہمارا روپ بدل چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نازک اندام کنواری لڑکیاں تھیں اور اپنے باپ کے سائے میں زندگی گزار رہی تھی۔ ہم جب بھی اپنے بارے میں سوچتے تھے تو یہی بات ہمارے ذہن میں آتی کہ پتا جی ایک ایک کر کے ہمارے لیے لڑکے ڈھونڈیں گے اور ہمیں بیاہ دیں گے۔ جس گھر میں جائیں گے وہاں ساس سسر کی خدمت کرنا ہوگی، سب سے رابطے رکھنا ہوں گے، پتی سے پریم کرنا ہوگا، بچے ہوں گے، ہم بچے پالیں گے، خود بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بڑے ہوں گے اور جیون کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایسے ہی جیسے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن تم لوگ یہ بھی جانتی ہو کہ اس دنیا میں رہنے والوں ہی نے ہمارے لیے ایک نئے جیون کا آغاز کیا، ہمیں عام انسانوں سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اگر ہمیں آشیش بھگوان کا سہارا نہ ملتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ سچ کہہ رہی ہو تم سے، ہم بھٹکتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ جوان جسموں پر جس کی نگاہ پڑتی اچھی نہ پڑتی، کون جانے کون ہمیں زندگی کے اس بدترین حادثے سے دوچار کرتا۔ خیر میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دے رہی، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہم بدلے ہوئے راستوں کے راہی ہیں اور ہمیں انہی راستوں پر چلنا ہوگا۔ ہم کنواری کنیائی نہیں کہ اپنے لیے ایک پریمی کو پسند کریں، اس کے لیے جیون وقف کریں۔ آشیش بھگوان کہتے ہیں سنسار اتنا بڑا کیوں ہے؟ اگر سنسار 4 آدمی پر مشتمل ہوتا تو بات الگ ہوتی۔ اب اتنے بڑے سارے سنسار میں کسی ایک کے لیے جیون کو وار دینا کوئی عقل کی بات نہیں۔ جیسے پتی پتنی سمجھ رہی ہو نا تم۔ اب رما اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد میں تم سے ایک بات کہہ رہی ہوں، وہ لڑکا ہم سب کو پسند ہے جس کا نام منوہر ہے، چنانچہ جو کچھ بھی کرو مل بانٹ کر کرو، کیا سمجھی؟ رما حیرانی سے روپا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ روپا تو بڑی پاکیزہ فطرت کی مالک تھی، بہت وقت پہلے یہ نہ جانے کیا کیا عبادتیں کرتی رہتی تھی، اور آج یہ جس رنگ میں بو رہی ہے وہ بالکل ہی عجیب ہے۔ خیر اسی یہ رنگ ناپسند تو نہیں آیا تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ روپا جو کچھ کہہ رہی ہے کیا وہ مناسب ہے؟ لیکن بات وہی تھی، مناسب اور غیر مناسب کا کھیل اب ختم ہو گیا ہے۔ شیطان کی قربت نے ان کے دلوں سے ہر طرح کا احساس نکال دیا تھا، چنانچہ رما بھی تیار ہو گئی۔ ادھر منوہر جب رما سے ملنے کے بعد اپنے گھر پہنچا تو اس کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ رما ویسے ہی حسین لڑکی تھی، لیکن اب جن حالات سے وہ گزر رہی تھی انہوں نے اسے اور بھی زیادہ حسین بنایا۔ زندگی کی کون سی آسائشیں انہیں حاصل نہ تھی۔ منوہر دوسرے ہی دن پھر رما کی تلاش میں اس کی کوٹھی پہنچا اور اس بار اسے راگنی نظر آئی۔ راگنی بھی اپنی مثال آپ ہی تھی۔ منوہر بٹکا بٹکا سا اندر داخل ہوا تو اس نے راگنی کو دیکھا جو پھولوں کے کنج کے پاس کھڑی تھی۔ اتفاق سے اس نے جو لباس پہنا تھا اس کے پس منظر میں پھول اور سبز پتیوں میں حسن بے مثال نظر آ رہا تھا۔ راگنی بالکل ایک مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ منوہر آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا۔ راگنی بھی اسے جانتی تھی، پڑوسیوں سے ان لوگوں کی کافی واقفیت ہو گئی تھی، جبکہ پڑوسی انہیں دور دور سے ہی جانتے تھے، لیکن وہ بہت سے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ چکی تھی اور انہیں پتہ بھی نہ لگا کہ کوئی اس کا اس قدر آشنا ہو چکا ہے۔ راگنی اپنی جگہ کھڑی مسکراتی رہی۔ منوہر آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس نے آنکھیں بند کی، زور سے گردن جھٹک کر بولا، نہیں میرا خیال غلط ہے۔ راگنی کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات پیدا ہوئے تو منوہر بولا، معاف کیجیے گا دیوی جی، شاید گستاخی ہے میں نے۔ کون ہے آپ؟ میرا نام منوہر ہے۔ رما جی سے ملنے آیا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر یہ گمان گزرا کہ پتھر کا کوئی بہت ہی حسین مجسمہ کسی ماہر سنگ تراش نے بنا کر یہاں کھڑا کر دیا۔ بھگوان کی سوگند جھوٹ نہیں بول رہا، دل و دماغ پر ایک جادو سا طاری ہو گیا ہے۔ آپ بغیر تعارف کے ہی بڑی اچھی اچھی باتیں کر لیا کرتے ہیں منوہر جی، معافی چاہتا ہوں، آپ راگنی ہیں۔ بھگوان کی سوگند آپ راگنی ہی ہیں، بلکہ ساتو سر آپ میں جمع ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو رما سے ملنے دوں گی؟ راگنی نے شرارت بھری آواز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی سندر باتیں کرنے والے کو میں رما کے حوالے تو نہیں کر سکتی۔ منوہر ہنسنے لگا، پھر بولا، میں تو داس ہوں آپ کا۔ تو داس جی آئیے، آپ بھی کیا یاد کریں گے آپ کو رما سے ملواؤں؟ نہیں ملوایا تو کیا یاد کریں گے؟ منوہر ہنسنے لگا، پھر راگنی سے لے کر اندر چلی گئی۔ رما ہی نہیں بلکہ ساری بہنیں موجود تھی، انہوں نے اسے دیکھا اور بولا، یوں لگتا ہے جیسے آکاش سے ساتو سر نیچے اتر آئے ہیں۔ یہاں آپ سے غلطی ہو گئی، رادھا نے کہا۔ کیوں؟ سر تو 7 ہوتے ہیں اور ہم 5 بہنیں ہیں۔ اچھا، چلیے سر تبدیل کیے دیتے ہیں سب کے۔ سب سنتے رہے، ہنستے رہے۔ منوہر تھوڑی دیر میں خوب بے تکلف ہوا، کہنے لگا، میری تقدیر بھی کیا چیز ہے، آپ یقین کریں کسی بھی چیز کے لیے بھگوان نے اسے سونا بنایا۔ آپ اس وقت مجھے ہیرے لال مل گئے ہیں۔ پہلے تو سونا ہی سونا اکٹھا کیا، لیکن اب ہیروں کے بیچ جیون گزار رہا ہوں۔ خوب خاطر مدارت کی گئی منوہر کی، اور منوہر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ یہ لوگ سارے عیش کر رہے تھے، منوہر کو خوب عزت دی جانے لگی۔ ایک دن اس نے ان لوگوں سے کہا،
آپ کو گھوڑوں کی دوڑ سے دلچسپی ہے؟ نہیں منوہر، کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ریس دکھاؤں۔ میرے اپنے گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، اس میں ریس کی بہت رسیاں ہیں۔ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے۔ پھر تیار ہو کر تمام بہنیں منوہر کے ساتھ ریس کورس پہنچ گئی۔ زندگی کی ہر دلچسپی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی وہ۔ یہاں کی دنیا بھی عجیب دنیا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں گھوڑوں کی دوڑ کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تو روپا نے مسکراتے ہوئے رادھا کے کان میں سرگوشی کی۔ رادھا، مزیدار کھیل ہے اور اس کھیل میں تھوڑی جدت بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا؟ یہ گھوڑے ہار جیت کرتے ہیں اور اس بار جیت پر بڑا سرمایہ لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم منوہر جی کو کروڑ پتی اور اس کے بعد کنگال بنائیں تو کیا آشیش بھگوت مہاراج خوش نہ ہوں گے؟ اچانک ہی روپا کے کان میں آشیش بھگوت کی سرگوشی سنائی دی۔ بے وقوف لڑکیوں، تم اب بلا وجہ وقت ضائع کرنے لگی ہو۔ حالانکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سنسار میں رہنے والوں کو کسی بھی طرح نقصان پہنچے، خاص طور سے انہیں جو پہلے سے میرے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ گھرانہ بڑا خوشحال ہے، بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور پر منوہر کا باپ جواہر تو ریس کا بڑا رسیا ہے۔ کروڑوں روپے میں کھلتے ہیں یہ لوگ۔ گھر کے تمام لوگ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تم انہیں کنگال کر دو تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ گھرانہ جو اپنے پشتوں سے کھاتا پیتا چلا رہا ہے، اگر بھوکوں مرے گا تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ سڑکوں پر رگڑتے پھریں گے یہ لوگ اور تم ہو کہ ابھی سوچ رہی ہو۔ روپا مسکرانے لگی۔ پھر اس نے کہا، جے آشیش بھگونتا، جیسے تم چاہتے ہو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد منوہر لال کی زندگی کے بدترین دن شروع ہو گئے۔ وہ خود کو راجہ اندر سمجھتا۔ لڑکیوں میں روپا، رما، راگنی اور رادھا اسے خوب کھیل کھلا رہی تھی۔ بس ایک رجنی تھی جو زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتی۔ اس نے منوہر سے بہت کم ملاقاتیں کی۔ منوہر اب ان لوگوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، آپ لوگ کبھی ریس کھیل کر دیکھیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ بات نہ کرے منوہر، ہم ریس کھیلتے نہیں بے شک، لیکن آپ یہ سمجھے کہ جس گھوڑے کی طرف اشارہ کریں وہی جیسے گا۔ وہ کیسے؟ بس یہی تو کمال ہے۔ تو پھر آپ ہو جائے نظارہ۔ ہاں کیوں نہیں۔ اس دن بھی ریس سے لڑکیاں تیار ہو کر ریس کورس پہنچی۔ رجنی ان کے ساتھ نہ گئی۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا، لیکن باقی لڑکیاں خوب سج دج کر منوہر کے ساتھ گئی اور ریس کورس پہنچی۔ رما نے کہا، منوہر ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں ضرور پوچھو رما۔ تمہاری پہلی ملاقات مجھ سے ہوئی تھی اور بعد میں تم سب کے دوست بنے۔ خود تمہارے دل میں کسی کے لیے کیا گنجائش ہے، بتانا پسند کرو گے؟ منوہر نے حیرت سے رما کو دیکھا اور بولا، آج یہ نیا سوال آپ نے کیسے کیا رما؟ بس یوں ہی دل میں آیا تھا، پوچھنا چاہتی تھی آپ سے۔ رما جی، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سب اتنی اچھی ہیں کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوا کہ کس کو میں زیادہ چاہتا ہوں، حالانکہ یہ فیصلہ ضروری ہوتا ہے۔ رما جی، بہرحال ان سب باتوں سے تو آپ ہی کے ذریعے ہوئی تھی، اور آپ کا جو مقام ہے وہ دوسرا کوئی ذرا مشکل ہی سے لے سکتا ہے۔